शलोम एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज की वीडियो मेरे बहनों भाइयों टेंपल माउंट के ऊपर है। जी हाँ, बैतुल मुक़द्दस जहाँ पे है, मस्जिद अक्सा जहाँ पे है, इसको हैकल का पहाड़ कहते हैं। और जो है ना, इसके लिए बड़े सवाल हैं कि जी यहाँ पे मसाजिद क्यों हैं, इसकी इस पहाड़ की स्पेसिफिकली हिस्ट्री बताएं, कैसे ये मसीहों के और यहूदियों के साथ कनेक्शन है, और आज इसका इस्लामिक स्टेटस क्यों है, और क्यों यहूदी ऊपर नहीं जा सकते, क्यों मसीही ऊपर नहीं जा सकते, क्यों वहाँ पे जाके दुआ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे सवालात हैं और इनको आज हमने इस वीडियो में कवर करना है। सो लेट्स ट्यून एंड स्टे विद मी। सो ये पहाड़ जो है ये खुदा की तरफ से चुना है, ये मुकद्दस जगह, ये पाक जगह है। दिस इज़ चूजन वन। जैसे खुदावंद अपने ममसू को, अपने लोगों को, नबियों को चुन लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। तो ये जगह भी बिल्कुल वैसे ही है, खुदावंद ने या की तरफ से, यहोवा की तरफ से ये चुनी हुई है। ये चट्टान है इसके नीचे, इस गुंबद के नीचे, और उस चट्टान का ताल्लुक जो है वो इब्राहिम से है, उस चट्टान का ताल्लुक दाऊद से है, उस चट्टान का ताल्लुक सुलेमान बादशाह से, उस चट्टान का ताल्लुक यीशु मसीह से है। इसके ऊपर सबसे पहले हम देखेंगे कि मुसलमानों के तनाज़ुर में जो है ना, उनका ये मानना है कि जो नबी मोहम्मद हैं उन्होंने मिराज किया था आसमान पर। हाँ, और जब्राइल फरिश्ते के हमरा आसमान पे गए थे, वहाँ पे मुक़द्दस मूसा से भी मिले, हज़रत इब्राहिम से भी मिले, फिर उसके अलावा मसीह से भी उन्होंने मुलाकात की और खुदा के अहकाम लेकर वापस आए। और उसके अलावा ये उनका किबला अव्वल भी है, इसी तरफ को रुख करके पहले दुआ भी करते थे। और ये जो है ये इस्लामी तारीख़ में तकरीबन 691 में जो है ना ये मस्जिदें बनी हैं, हाँ, बनना शुरू हुई। 691 में खलीफा अब्दुल मलिक ने 685 से 691 में ये जो गोल्डन डोम है, डोम ऑफ द रॉक जिसको कहा जाता है, इसको तामीर किया, और इसको अरबी में कबातुल सखरा का नाम से पुकारा जाता है। और ये गुंबद जो है ना, बड़े ज़लज़ले के नतीजा में 1015 में ये तबाह हो गया था, और उसके बाद दोबारा 1022 में जो है ना ये बना था। फिर उसके अलावा जो मस्जिद अक्सा है दूसरी तरफ, ये जो ग्रे कलर के ये लेफ़्ट साइड पे है, इसको असल में किबला अव्वल इसको माना जाता है। और ये भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर है, एहराम शरीफ जो है, और ये 7वीं सदी में तामीर किया गया था। ये भी एक ज़लज़ले में गिर गई थी, और फिर 746 से 756 में ये भी दोबारा तामीर हुई है। ये तो है इनकी तारीख़, लेकिन ये है 700 ईस्वी की बात। लेकिन 700 से पहले मेरे बहनों भाइयों, ये मसीह यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद 700 सालों की बात हो रही है, और उससे पहले बड़ी इसकी तारीख़ है। और वो असल तारीख़ है जो मोराया का पहाड़ है, जो यहोवा की तरफ से चुना हुआ है, और वो हमें वाक़यात मिलते हैं बाइबल मुक़द्दस में। और पैदाइश 22 बाब, जहाँ पर इब्राहिम को खुदावंद ने हुक्म दिया ना कि तू अपने इकलौते बेटे को जिससे तू प्यार करता है उसको ले, और उसको मोराया के मुल्क में लेकर जा, और वहाँ पर पहाड़ों में से जिस पहाड़ पर मैं तुझे कहता हूँ वहाँ पे तूने उसकी कुर्बानी चढ़ानी है। और वो लेके जाते हैं उसको। बताने का मकसद ये कि वो मेसोपोटामिया से चले हैं इतनी दूर से, और खुदावन ने एक मुल्क का कहा है, फिर पहाड़ का कहा है, पहाड़ों में से एक पहाड़ का कहा है, क्योंकि ये मोराया या की चुनी हुई जगह, यहोवा की ये चुनी हुई जगह है। और इब्राहिम, फिर हम देखते हैं वो लेके आए हैं इसहाक को, और जब कुर्बानी करनी थी, हमें सारी स्टोरी पता है, वो फरिश्ता आ जाता है और वो कहता है कि कबूल होगी तेरी कुर्बानी। वहाँ पे मैदा मुहैया होता है, और फिर जो इब्राहिम थे वो उस जगह का नाम रखते हैं यहोवा यरी के खुदा के पहाड़ से मुहैया होता है। ठीक है, मोराया खुदा का चुनाव भी है, और यहोवा यरी के उसके पहाड़ से मुहैया भी होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक खूबसूरत हमें पिक्चर मिल गई, और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यीशु मसीह की पिक्चर भी है, इब्राहिम और इसहाक में बाप और बेटे की कुर्बानी की जा रही है, बाप दे रहा है। वो भी बड़ी खूबसूरत टाइपोलॉजी में दिखाई देती है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये बात इसी तरह चलती है, इब्राहिम से वादा हो जाता है, ठीक है, इसहाक और याकूब आते हैं, आगे नस्लें चलती हैं। फिर जब बादशाहों का दौर शुरू होता है तो फिर इस जगह का दोबारा से जिक्र आता है, क्योंकि खुदावंद के ये मंसूबे में है शुरू से।
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اب جو داؤد بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے ایک گناہ ہو جاتا ہے اور وہ مردم شماری کرتے ہیں، وہ گنتی کرواتے ہیں، اور خداوند اس کی ان کو سزا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے میرے کہے بغیر یہ کام کیا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ تجھ پر سزا آئے گی۔ 3 سزائیں دیتے ہیں، ایک وہ اس میں سے چوز کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ مری پھیل جاتی ہے اسرائیل میں، اور فرشتہ جو ہے لکھا ہے ننگی تلوار لے کے 70,000 لوگوں کو وہ ہلاک کر دیتا ہے، اور لیکن وہ ایک جگہ پر آ کے رک جاتا ہے، اور وہ یہ جگہ تھی، ہاں، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک فرشتہ یروشلم کو بھیجا کہ اسے ہلاک کرے، اور جب وہ ہلاک کرنے ہی کو تھا تو خداوند دیکھ کر اس بلا سے ملول ہوا اور اس ہلاک کرنے والے فرشتہ سے کہا بس اب اپنا ہاتھ کھینچ، اور خداوند کا فرشتہ یبوسی ارنان کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا۔ یعنی یہ یبوسی ارنان کا کھلیان تھا اس ٹائم، ہاں، یہ داؤنے کی جگہ تھی، یہاں پہ جو تھا نا وہ فصلوں کا جو تھا نا دانے اور وہ نکالے جاتے تھے۔ اور پھر خداوند کے فرشتے نے کیا، اب دیکھیں وہاں پہ داؤد بادشاہ دیکھ رہے ہیں اب یہ سارا سین کہ یہ یہاں پہ آ کے تو رک گیا، کیونکہ خداوند سے دعا کر رہے تھے، لیکن وہ اس پہاڑ پہ آ کے تو لکھا ہے کہ وہ رک گیا۔ اور وہاں پہ پھر فرشتے نے کہا، تب خداوند کے فرشتے نے جاد کو حکم دیا کہ داؤد سے کیا ہے کہ داؤد جا کر یبوسی اور نان کے کھلیان میں خداوند کے لیے ایک قربان گاہ بنائے، اور داؤد جاد کے کلام کے موافق جو اس نے خداوند کے نام سے کہا تھا کیا۔ اب اس فرشتے نے کہا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ داؤد بادشاہ کو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ یہ جس بندے کا یہ کھلیان تھا، یہ کھیت تھا، اس کے پاس جا کے تو وہ ارنان سے جو ہے نا یہ پورے کا پورا یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنا یہ جگہ ہی دے دے، کیونکہ میں نے یہاں پہ مذبح بنانا ہے۔ تو وہ داؤد بادشاہ کو کہتا ہے سب کچھ فری لے لے، یہ بیل بھی یہ داؤنے کے لیے میں نے لگائے ہوئے ہیں کہ یہ دانے نکالیں اس میں سے گندم سے، تو وہ بھی تو قربانی کے لیے لے لے۔ لیکن داؤد بادشاہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس کو خداوند کے لیے کرنا تو میں خریدوں گا تیرے سے۔ اور وہ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے 600 مسکال سونا تول کر یبوسی اور نان کو دیا کھلیان کے لیے، اور لکھا ہوا ہے سو داؤد نے ارنان کو اس جگہ کے لیے 600 مسکال سونا تول کر دیا، اور داؤد نے وہاں خداوند کے لیے مذبح بنایا اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھائیں اور خداوند سے دعا کی، اور اس نے آسمان پر سے سوختنی قربانی کے مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا۔ کیا بات ہے، دیکھیں کہ یہ جگہ پاک تھی، اور اس لیے خداوند نے، حالانکہ گناہ ہوا تھا پیچھے اور خداوند ہلاک کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ قربانی چڑھائی ہے داؤد بادشاہ نے، تو آسمان سے آگ اتری، اور وہ نشان ہے لکھا ہے، ہاں، آسمان پر سے سوختنی قربانی مذبح پر آگ بھیج کر اس کو جواب دیا، اس کے لیے جواب تھا۔ اور پھر داؤد بادشاہ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو بڑی پاک جگہ ہے، اور پھر ہمیں اسی کے اگلے باب میں ملتا ہے کہ داؤد نے کہا کہ یہی خداوند خدا کا گھر اور یہی اسرائیل کی سوختنی قربانیوں کا مذبح ہے۔ داؤد بادشاہ کو سمجھ آ گئی دس از دا چوزن پلیس، اور وہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یہاں پہ مذبح بناتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کا گھر بھی یہاں پر ہی بنے گا۔ اور اس کا ہمیں فردر ایک اور حوالہ ملتا ہے آگے، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے سلیمان یروشلم میں کوئے مرایا پر جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے کھلیان میں خداوند کا گھر بنانے لگا، اور اس نے اپنی سلطنت کے 4 برس کے 2 مہینے کی 2 تاریخ کو بنانا شروع کیا۔ لے جی، یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے نا پہلی ہیکل اب تعمیر ہو رہی ہے، اور یہ ہمیں بائبل سے ٹھوس بالکل ثبوت ملتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پہلی ہیکل جب بن جاتی ہے تو پھر ہمیں پتا ہے کہ یہ 586 قبل مسیح میں جب نبوکت نظر بادشاہ آتا ہے تو وہ ہیکل کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اسرائیلیوں کو اسیر کر کے بابل کو لے جاتا ہے، ہیکل کے ظروف بھی سب کچھ لے جاتا ہے، تو یہ ہیکل تباہ ہو جاتی ہے، اور اس کی واپسی پھر ہوتی ہے 516 میں، 70 سال کے بعد، جیسے یرمیہ نبی کی پیشن گوئی تھی، خدا نے کہا تھا کہ 70 سال تک زمین کو سبتوں کا آرام ملے گا اور جو ہے نا یہ برباد رہے گی۔ اور اس کے بعد پھر عزرا اور نہمیہ کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کے دل کو ابھارتے ہیں اور وہ جا کے دوسری ہیکل بھی بناتے ہیں اور یروشلم کی فصیلوں کو بھی تعمیر کرتے ہیں، تو پھر اس طریقے سے اس ہی جگہ پہ دوسری ہیکل بن جاتی ہے۔ آمین۔ پھر کیا ہے
کہ یہ کام چلتا ہے، اور 167 BC خداوند یسوع مسیح سے 167 سال قبل جو تھا نا، اس کو دوبارہ انطاق صدوم آتا ہے اور وہ اس کو تباہی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مکابیوں کا دور کا تھوڑا سا آغاز ہوتا ہے، وہ پھر ہیکل کا قبضہ ویسے لے لیتے ہیں واپس، لیکن اتنا کوئی زیادہ ٹائم نہیں چلتا۔ جگہ یہی ہے اور یہ سارا کچھ چلتا آ رہا ہے، اور اب آ جاتا ہے جی مسیحی دور۔ یہ جوئش ٹائم پیریڈ تھا، پرانے عہد نامے کا کہنا چاہیے، اور اب آ جاتا ہے یسوع مسیح کا وقت۔ اور اس وقت یہ ہیکل جو تھی، جو نہمیہ عزرا والا نے بنائی تھی، ہیرودیس بادشاہ نے کیا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کر دیا تھا۔ ہیکل مین بلڈنگ وہی تھی، اور اس نے کیا تھا کہ اس کے سائڈز احاطے بڑے کر دیے تھے، اور سائڈ پہ بڑے بڑے کوریڈورز بنا دیے تھے، اور غیر قوموں کا احاطہ، عورتوں کا ایک سلیمانی برآمدہ بھی لکھا ہوا ہے ایک جگہ پہ۔ تو اس طریقے سے اس نے بڑے بڑے وہ بنا دیے تھے، اور یہاں سے وہ نا انکم گیدر کرتے تھے، چونکہ اسرائیلی یہاں پہ آتے تھے اور قربانیاں کرتے تھے سال میں، تو یہاں پہ اس نے ٹیکس بھی لگایا تھا۔ اور اسی ہیکل میں یسوع مسیح آتے ہیں پھر، جی ہیرودیسی ہیکل ہے، اس میں خداوند آتے ہیں، اور وہ پھر کبوتر فروشوں کے تختے الٹ دیتے ہیں، منی چینجرز کے تختے الٹ دیتے ہیں، اور یہاں پہ وہ بیان ہے کہ جو ہے نا، تم نے میرے گھر کو، خدا کے گھر، دعا کے گھر کو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے بہت کام کیے۔ بچپن میں بھی یہاں پہ آتے تھے، ساری زندگی وہ اسی ہی پہاڑ پہ چڑھ کر آتے تھے، اور اسی ہی ہیکل میں آتے تھے، اسی ہی جگہ آتے تھے۔ اور ایون ایک جگہ پہ لکھا 12 سال کے تھے جب وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ آئے ہیں، اور وہ وہاں پہ رہ گئے 3 دن کے لیے، اور ماں باپ دوبارہ ان کو ڈھونڈنے آتے ہیں، تو لکھا کہ وہ ذرا استادوں کے ساتھ بحث کر رہے تھے، اور وہ حیران تھے، دنگ تھے ان کے جوابوں سے۔ تو خداوند کی بھی، یسوع مسیح کی بھی یہ جو تھی نا چنی جگہ تھی، اسی لیے وہ ہیکل میں آ کے تعلیم دیتے تھے، معجزے دکھاتے تھے، چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ میرے باپ کی چنی ہوئی جگہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح نے اس ہیکل کی بابت یہ کہا کہ میں اس کو ڈھا دوں گا اور 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ یہودی پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، یہ تو اتنے سالوں میں ہیرودیس نے 46 سال لگا کے اس کو ایکسٹینڈ کیا، اتنا خوبصورت بنایا، تو کیسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا دوبارہ؟ تو وہاں پہ لکھا کہ اس نے اپنے بدن کے مقدس کی بابت کہا تھا، ٹھیک ہے۔ مسیحی تناظر میں یا مسیحی تعلیمات کے حساب سے یہ پہاڑ جو تھا پرانے عہد نامے کے حساب سے بھی یسوع مسیح کی پکچر ہے، کہ اب جو پہاڑ ہے وہ یسوع مسیح ہے، اب جو مقدس ہے، جو ہیکل ہے، وہ یسوع مسیح ہے۔ خدا نے کہا ہے کہ میں ہوں مقدس، کیونکہ خدا کا روح اس میں بستا ہے، یسوع کا روح ہے وہ، اور اس ہی لیے ہمیں بھی مقدس کا درجہ ملتا ہے۔ آمین۔ اچھا، لیٹس کم بیک ٹو دا پہاڑ کی طرف۔ اچھا، پھر اب خداوند یسوع مسیح نے اس ہی جگہ کی بابت کہا کہ یہاں پر کوئی پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا جو گرایا نہ جائے، اور وہی ہوا 70 عیسوی میں، خداوند یسوع مسیح کے بعد پہلی صدی میں 70 عیسوی میں جو ہے وہ ٹائٹس آتا ہے، تیتس بادشاہ، اور وہ سب کچھ تہس نہس کر دیتا ہے، ہیکل گر جاتی ہے دوبارہ، اور آرچ آف ٹائٹس آج بھی روم میں موجود بھی ہے، وہ اسی کی یادگاری، اس پہ انہوں نے ساری تصویریں بنائی ہوئی ہیں کندہ کر کے کہ کیسے ہیکل کی بربادی ہوئی اور چیزیں وہ لے کے گئے ہیں، اور وہاں پہ اس نے ڈیسولیٹ بھی کیا، اس نے ناپاک کیا ہیکل کو، بڑے گندے کام کیے وہاں پہ، یعنی اس کی ڈیٹیل میں نہیں، ابھی ہم جائیں گے۔ وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر ایک سائلنٹ پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، کہ اس جگہ پہ ہیکل پہ دوبارہ کوئی چیز نہیں بنی، اس پلیٹ فارم پہ جی یہ بالکل خالی رہ گئی، اور یہاں پہ کوئی چونکہ ہیکل ہے نہیں تھی۔ اس دوران مسیحی دور کا تقریباً 600-700 سال کا عرصہ ہے، جس میں مسیحوں نے جس میں سینٹ ہیلینا اور کانسٹنٹائن بادشاہ کا ٹائم ہے 3ری صدی سے آگے، خاص طور پہ 3ری سے 6ویں 7ویں صدی، اس میں بڑے چرچز تعمیر ہوئے ہیں یروشلم میں، جو پاک جگہیں تھیں جہاں پہ خدا کی قبر ہے، جیسے پھر جہاں پہ قربانی ہوئی، معجزے ہوئے، پترس کا گھر، بالا خانہ، کافی جگہ پہ جو تھے نا انہوں نے چرچز بنا دیے، لیکن یہاں پہ کچھ نہیں بنا ہے، یہ پلیٹ فارم خالی تھا۔ اینڈ ناؤ اٹ کمز ٹو دا وی کم انٹو دا 7th century، 7ویں صدی میں جو اسلامی دور کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن 1948 میں جب اسرائیل واپس آتا ہے، مارز وجود میں آتا ہے، اور 1967 میں یروشلم الحاق ہو جاتا ہے ساتھ ان کے، تب جو تھا نا، تب سے یہ اسرائیل کے قبضہ میں ہے دوبارہ سے، اور یہ ایک پیس ٹریٹی ہے جس کے تحت وہ اس کو چلاتے ہیں، اور اس کے مطابق چونکہ مساجد ہیں یہاں پہ، تو یہ جو ہے نا وقف آرگنائزیشن ہے جو جارڈن کی ہے، وہ اس کو آپریٹ کرتی ہے، اور اسرائیلی گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے
اس یروشلم شہر کا جو سارا انتظام ہے وہ سارا اسرائیل کے پاس ہی ہے، لیکن یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں، صرف پلیٹ فارم کو آپریٹ کرتے ہیں مساجد کو، اور وہاں پہ ان کو الاؤ کیا، انہیں کی سیکیورٹی ہوتی ہے، اوپر کوئی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے علاوہ۔ لیکن خاص عیدوں پر اور خاص جب وقت ہوتے ہیں تو تھوڑے تھوڑے لوگ یہودی جو ہیں وہ ٹریول کر کے اوپر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے معنوں میں وہ علیہ گنتے ہیں کہ پہاڑ، ہیکل کے پہاڑ پر چڑھنا علیہ کرنا ہے، وہ ایک پاک بات ہے کہ ہیکل کو جانا دعا کرنے کے لیے۔ اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیں یہ وہ ہے دیوار ہے جو ویسٹرن وال ہے، یہاں پہ وہ اکٹھے ہوتے ہیں، JBP اسٹریٹ یہ کہ آپ ان کو یہاں پہ اکٹھے ہونے دیں اور آپ مسلمان بہن بھائی اوپر عبادت کریں، یہودی بہن بھائی نیچے عبادت کریں۔ یہ سارے کا سارا ہے، اور لیکن اس کی تاریخ میرے بہن بھائی ہمیں ضرور پتہ ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ مسیحیوں کو، تاکہ چونکہ بہت سوال کرتے ہیں اسپیسیفکلی اس ہی کے اوپر، تو اس لیے یہ میں نے اسپیسیفک ویڈیو بنائی ہے تاکہ ہم سب کو پتہ چلے کہ یہ ہے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ چٹان ہے اس کے نیچے، اس گنبد کے نیچے، اور اس چٹان کا تعلق جو ہے وہ ابراہیم سے ہے، اس چٹان کا تعلق داؤد سے ہے، اس چٹان کا تعلق سلیمان بادشاہ سے، اس چٹان کا تعلق یسوع مسیح سے ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جگہ جو ہے تمام مذاہب کے لیے قیمتی ہے، اور آنے والے وقت میں بھی آپ دیکھیں کہ اس ہی جگہ پہ بڑا کچھ آگے بھی ہونا ہے۔ ہزقیل کے ہیکل بھی کہتے ہیں شاید یہاں پہ ہی تعمیر ہو، اس کے علاوہ جو اینٹی کرائسٹ کا ٹائم کی ہیکل ہے وہ بھی مانا جاتا ہے ادھر ہی تعمیر ہوگی۔ اٹس گونا بی گوئنگ ٹو بی سو مچ آن، اور اسی لیے اس کا مطلب بھی جو مرایا ہے، یا کی طرف سے چنی ہوئی جگہ، یہوہ کی طرف سے چنی ہوئی جگہ، اس کا مطلب یہی ہے، اور یہ چنی ہوئی جگہ ہے۔ وی نیڈ ٹو نو اباؤٹ آل دیٹ۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ آئی ہوپ کہ آپ نے کافی اچھی باتیں اس میں سے لرن کی ہیں، بٹ کیپ اٹ ان مائنڈ، اس کو یاد رکھیں، اور خدا آپ سب کو بہت بہت برکت بخشے۔ آمین۔